अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट कौनैन आपके साथ और आज हमारा शो हॉट कॉफी विद कौनैन आप देख रहे होंगे। और आज हमारे गेस्ट, हमारे जितने भी आप लोगों ने गेस्ट देखे होंगे, मॉडल्स आए, डिजाइनर्स आए, मेकअप आर्टिस्ट भी आए और कुछ पॉलिटिशियंस भी आए थे। उनसे टोटली डिफरेंट थे, टोटली डिफरेंट हैं ये गेस्ट और ये किसी तारीफ के तो मोहताज नहीं है। इनका एक बड़ा नाम है, कवाली की दुनिया में एक शोहरत याफ्ता लोग हैं माशाल्लाह। हमारे साथ है फरीद अयाज साहब। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। और इन्हीं के छोटे भाई हमारे साथ हैं अबू मोहम्मद साहब। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा कुछ कवाल के साथ, तो मुझे बताएं कवाली क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने बड़ी जहानत का सबूत दिया है ये कहकर के मेरा पहला तजुर्बा है। आप बताइए कि आप क्या हैं और क्या करते हैं। बहुत अच्छी बात है। कव्वाली हमारे पास बर्रे सगीर की पहचान है मौसीकी के हवाले से। ऐसी मौसीकी कि जो रूह को, दिमाग को, फ़िक्र को सुकून पहुंचाती है। मौसीकी के बहुत सारी अक़साम हैं, या कहिए कि उसको अक़साम में मुनक़सिम या तक़सीम कर दिया गया है। कव्वाली इन सब का घेराव करती है मजमूई तौर पर। इसमें हर किस्म की मौसीकी लेकिन अच्छी, हर किस्म के मज़ामीन लेकिन शुस्ता और अच्छे मज़ामीन, हर किस्म के अफ़कार लेकिन मज़बूत, इन तमाम को लेकर यह कव्वाली चलती है। कव्वाली का जो लफ्ज़ है कव्वाली, ये निकला है कौल से। कौल अरबी का एक लफ्ज़ है कौल। कौल का मतलब है, अरबी फारसी का वर्ड है कौल। जिन्हें अरबी का लफ्ज़ है, सिर्फ अरबी का लफ्ज़ है कौल। उसका मतलब है कही गई हुई बात, कौल, सेंटेंस। तो और इस कौल से मुराद ये है कि अल्लाह का कौल, अल्लाह के रसूल का कौल, बुजुर्गान दीन का कौल, हकीमों का, फ़िलासफ़र्स का, अच्छे लोगों का समझने वाला। तो उन अक़वाल को, कौल की जमा है अक़वाल, उन अक़वाल को अच्छी खूबसूरती के साथ पेश करना, खूबसूरत आवाज़ों के साथ पेश करना, ऐसी आवाज़ों के साथ कि जो सुनने वालों को भली लगें और वो पैगाम जो उस कौल में है सही मानों में सही जगह पे कन्वे हो जाए। इसी वजह से कौल के पढ़ने वाले को कव्वाल कहते हैं और हम कव्वाल हैं। और कव्वाली कब से चली में आ रही है? किस सन में ये स्टार्ट हुआ और किसने कहाँ से स्टार्ट किया कव्वाली को? बड़ा अच्छा खूबसूरत सवाल। बुनियादी तौर पर लोग ये कहते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह कव्वाली के मौजूद हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। आज से तकरीबन 750 साल पहले एक वाक़या पेश आया कि साउथ इंडिया का एक हिंदू स्कॉलर वो मुसलमानों से कुछ मजहबी किस्म के सवालात के जवाबात का तालिब हुआ। तो उन जवाबात को उस वक्त के उलमा और उस वक्त के जो बादशाह हज़रात थे वो नहीं दे पाए। तो उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो का इंतखाब किया उनके जवाबात देने के लिए। तो उस वक्त हज़रत अमीर खुसरो ने इस फ़न को बतौर कव्वाली नाम देकर इसकी इब्तिदा करी और हज़रत अमीर खुसरो ने उसके सवालात का जवाब कौल, कल्बाना, नक्श, गुल, हवा, तराना, तलाना वगैरह 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 के उन्वान से उसका जवाब दिया और इस फ़न को एक मुस्तकिल शक्ल दी। और उस वक्त जो उन्होंने बच्चों को जमा किया था उस शख्स के जवाब देने के लिए, तो उन तमाम बच्चों का जो सरबराह था उसका नाम था सामत बिन इब्राहीम। वो हज़रत अमीर खुसरो का पहला शागिर्द था कव्वाली के सिलसिले में और हम लोग उसकी औलाद में से हैं। अच्छा, वही पुश्तें चली आ रही हैं, पुश्त दर पुश्त हम लोग चले आ रहे हैं। तो वो तमाम लोग कव्वाल बच्चे कहलाते थे। तो हम उन कव्वाल बच्चों की पहली शाख से हमारा ताल्लुक़ है। ये तो हो गया कव्वाली और कव्वालों के हवाले से।
تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قوالی اپنی ابتدائی شکل میں حضرت امیر خسرو سے پہلے بھی موجود تھی دنیا میں. اپنی ابتدائی شکل میں اس کو سما کہا جاتا تھا. تو وہ سما حضرت نظام الدین اولیاء سے پہلے بھی خانقاہوں میں پڑھا جاتا تھا اور ایران میں پڑھا جاتا تھا, عراق میں پڑھا جاتا تھا, عربوں کے مختلف ممالک میں پڑھا جاتا تھا. لیکن ان تمام شکلوں کو سنوار کر, سجا کر اور اس کے کچھ بائیلاز مقرر کر کر حضرت امیر خسرو نے ہندوستان میں علم قوالی کی بنیاد رکھی. اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج سے 750 سال پہلے امیر خسرو نے بنیاد رکھی قوالی کی, اور ہم اس بنیاد کے ان 12 ستونوں میں سے 12 بچے تھے, ان 12 ستونوں میں سے ایک ستون جو باقی بچا ہے ہم اس کی اولاد ہے. اچھا, تو ابو سر سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جی, ایک ہوتا ہے قوال اور ایک ہوتا ہے سنگر اور ایک ہوتا ہے نعت خواں, ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. جہاں تک سنگنگ کی بات ہے, آج کے دور میں اگر سنگر لیا جائے گا تو قوال بھی سنگر ہے آج کے دور میں. ٹھیک ہے, مگر سنگر میں اور قوال میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور نعت خوان میں بھی. قوالی میں بیسیکلی ہم لوگ بزرگوں کے میسیجز پڑھتے ہیں, جیسے قول رسول, قول اللہ تعالیٰ کا قول, بزرگوں کا قول. اور گانے والے آج کے دور میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر غزل گیت کی بات کریں تو غزل گیت کے نام سے سنگر کا نام آتا ہے, یا کوئی پاپ سنگر وغیرہ ہو تو اس کو ہم سنگر کہتے ہیں. نعت خوانی میں جو نعت خوان نعت پڑھتے ہیں اس میں سازوں کا استعمال نہیں ہوتا. آج کل کر رہے ہیں وہ لوگ. غزلوں میں نے دیکھا اکثر یوز کرتے ہیں, جو قوال جو اپنے میوزک کو یوز کرتے ہیں, کچھ غزل بھی ایسے جن میں یوز کرتے ہیں, تو وہ کیا ہے, وہ کیا یوز کرتے ہیں؟ غزل یوز کرتے ہیں یا ساز یوز کرتے ہیں؟ ساز یوز کرتے ہیں. قوال کا ساز آج کل آ گیا ہے, غزلوں میں نہیں, غزل میں تو عام طور سے غزل میں باجا یا طبلہ استعمال کیا جاتا ہے, مگر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ فلمی دنیا کے لوگ یا کچھ آرکیسٹرا والے اس کے ساتھ 50 چیزیں لگا لیتے ہیں. قوالی میں بیسیکلی ہارمونیم اور طبلہ ڈھولک استعمال ہوتا ہے. آج کے دور میں اسٹارٹ جب قوالی ہوئی تھی اس دوران جو ہے نہ تو ہارمونیم تھا اور نہ ہارمونیم اس میں استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو تھوڑا بڑا کر کے کہوں گا کہ چونکہ قوالی میں ہارمونیم کا استعمال گزشتہ 100-150 سال سے ہارمونیم استعمال ہو رہا ہے. بہت قریب کا زمانہ ہے, 100-150 سال. اس سے پہلے چونکہ یہ ساز یورپین ساز ہے تو یہ بجانے میں آسان ہے, اس لیے قوال حضرات اس کو استعمال کرنے لگے. ورنہ اس سے پہلے ستار استعمال ہوتا تھا, طبلہ استعمال ہوتا تھا, تنبورہ استعمال ہوتا تھا. شروع قوالی میں, جب قوالی وجود میں آئی تھی اس وقت. اور میں بھی شروع میں مجھے بھی تعلیم جو ہے اپنے والد صاحب قبلہ سے ستار کی ہے. ستار کے اوپر جو قوالی پیش کی جاتی تھی وہ ڈیووشنل اور ٹریڈیشنل قوالی تھی. اور فرید صاحب, کلیپنگ کا قوالی سے کیا کنیکشن ہے؟ یار بڑا اپنے ریلیٹڈ اور نان ریلیٹڈ سوال کیا ہے. میں حالانکہ ذہنی طور پر اس کے لیے میں تیار نہیں تھا, چونکہ میرے سینکڑوں اور ہزاروں انٹرویوز ہو چکے ہیں اور کسی صاحب نے بھی پتہ نہیں آپ نے اتفاقاً سوال کر لیا ہے یا سوچ سمجھ کے کیا. بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے سوال کیا ہے. جب میں دیکھتی تھی وہ کلیپ کرتے تھے, تو یہ اس کا کیا کنیکشن ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے اور میں مجبور ہوں اس کا جواب دینے کے لیے. کلیپنگ جو ہے وہ ردم کو قائم رکھنے کا ایک بہانہ ہے, اور کلیپنگ بنیادی طور پر انسان کی نیچر میں شامل ہے. کلیپنگ انسان کے نیچر میں شامل ہے. نہ صرف انسان کی, بہت سارے ایسے آپ کو حیوانات بھی ملیں گے جو اپنے جذبات کا اظہار کلیپنگ کے ذریعے کرتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے, تصور میں نظر آ رہا ہے, کلیپنگ میں اور سینہ بجا کر اور زمین پر مار کر وہ اپنے مختلف جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اب حضرت امیر خسرو نے اس میں کلیپنگ کو اس لیے شامل کیا
یہ بات آج پہلی مرتبہ ڈسکلوز ہو رہی ہے، چونکہ یہ بڑا راز ہے کہ جب 4 افراد ایک لے میں کلیپ کر رہے ہیں، ایک ہی ردم کے ساتھ لے کر کلیپ کر رہے ہیں، تو اس میں ایک سما بنتا ہے، اس میں ایک سما بنتا ہے، اور سما بننے کے ساتھ ساتھ جسم میں ایک سرخوشی کی کیفیت، جھومنے کی کیفیت، ناچنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کلیپنگ سے، اور وہی کیفیت سننے والوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ کلیپنگ ایک وہیکل ہے مضمون کو پہنچانے کا اور جذبات کو پہنچانے کا۔ بڑا اہم ترین سوال تھا جو اتفاق سے ہی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، ورنہ اس بارے میں نہ صوفیہ حضرات واقف ہیں، نہ بہت سے قوال واقف ہیں، چونکہ میں نے اپنا تعلق ثابت بھی کیا ہے کہ امیر خسرو سے لے کے آج تک ہے، تو یہ وہ راز ہے کہ جو آپ نے اس کو آج ڈسکلوز بھی کر دیا اور میں نے بتا بھی دیا۔ تو کلیپنگ کے ذریعے آپ بتال دیجئے فریکوینسی بنتی ہے، مطلب 3-4 ردم بھی آتا ہے، ردم بنتی ہے، اس میں طبلہ بج رہا ہے، طبلے کے ساتھ کلیپنگ ہو رہی ہے، کلیپنگ کے ساتھ کورس ہو رہا ہے، اور جو بھی لیڈ کرنے والے ہیں وہ اپنا جو بھی پیغام دے رہے ہیں، تو وہ ایک ٹیم ورک ہے، اس کے ساتھ ساتھ کلیپنگ ضروری ہوتا ہے۔ اور اسلام اور قوال کا کیا کنیکشن ہوتا ہے؟ اسلام اس کو آئی تھنک میں نے کچھ کتابوں میں پڑھی ہے کہ میوزک کو اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ اٹس ٹرو؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آپ میرے مخصوص مضمون پر آ گئی ہیں تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے۔ دیکھیے، رب کریم کی ایک آیہ کریمہ ہے جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان کر وہ آیت نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کوئی آیت کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو، لیکن ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ اے محمد، تم اس چیز کو یا اس بات کو اپنے پر کیوں حرام قرار دیتے ہو کہ جس کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا۔ ایک واقعہ ہے اس میں جو ناظرین اس واقعے کو اور علماء حضرات اس واقعے کو فوراً پکڑ رہے ہوں گے۔ تو حرام اور حلال اس کی حدیں مقرر کرنا کا کام ہے اللہ اور اللہ کے کلام۔ اللہ کے کلام میں کہیں بھی قرآن حکیم میں واضح الفاظ میں یا غیر واضح الفاظ میں موسیقی کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ ایک نمبر 2، موسیقی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو حضرت نوح علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کو بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اگر ایک پیغمبر کو جو چیز بطور معجزہ عطا کی جاتی ہے تو وہ حرام نہیں ہو سکتی، یہ میری دلیل ہے۔ اور دوسری قرآن حکیم کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ابھی پچھلے دنوں میں اشارتاً ایک بات کہتا ہوا گزر جاؤں گا، ایک صاحب نے کسی صاحب سے سوال کیا تھا، ایک صاحب نے، میری بات سمجھیے، ایک مولوی صاحب سے سوال کیا تھا کہ مولانا صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ قرآن حکیم میں فلاں چیز، فلاں کو بھی میں فلاں ہی کہہ رہا ہوں، فلاں چیز کہاں پر حرام قرار دی گئی ہے جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں۔ وہ مولانا اور اس گروہ کے تمام افراد آج تک بغلیں جھانک رہے ہیں، آج تک بغلیں جھانک رہے ہیں کہ لکھا کہاں ہے حرام، کہ لکھا کہاں ہے۔ قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ حرم علیکم الربا والمیتۃ واللحم الخنزیر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہ تم پر سود حرام کیا گیا، سور کا گوشت حرام کیا گیا، اور مردہ گوشت اور خون وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب موسیقی کا یا قوالی کا، قوالی اب مثال کے طور پر، اب آپ نے اس وقت میں آپ کو نشان ملامت نہیں بنا سکتا، چشمہ ہے، چشمہ ہے